बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 12 में खुश आमदीद कहती हूँ। सबक की तरफ जाने से पहले चंद साबका वाक़फ़ियत पर एक नज़र। तो बेटा, किसी कौम, मिलत या ग्रोह के किसी ख़ास दौर में बूदोबाश का तरीका, बूदोबाश रहन सहन का तरीका, बिलखसूस अमूमी आदात, रसूम यानी रस्में, रिवायात और अकायद ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? किसी भी कौम की तहज़ीब व सकाफ़त कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तहज़ीब व सकाफ़त कहलाती हैं। यानी माशरे और कौम की अपनी खुसूसियात और नज़रियात होते हैं। किसी भी कौम के अपनी खुसूसियात होती हैं और अपने नज़रियात होते हैं। उनका रहन सहन का तरीका अपना होता है, ठीक है। उनका आपस में बातचीत करने का, आदात का, उनकी रिवायात जो हैं वो सारी क्या होती हैं? दूसरों से मुख्तलिफ होती हैं। इसी तरह किसी भी मुल्क व कौम के तशख़ीस का असली सरचश्मा जो है उनकी तहज़ीब व सकाफ़त होती है। किसी भी कौम को जो है उसको नुमायाँ क्या चीज़ करती है? उनकी तहज़ीब व सकाफ़त करती है, जो कि इंसानी ज़िंदगी का बुनियादी असूल है, ठीक है। यानी किसी कौम की जो तशख़ीस है उसका असली सरचश्मा क्या होता है? उनकी तहज़ीब व सकाफ़त होती है, ठीक है। कि उनकी तहज़ीब जो है कौम के बारे में बताती है कि वो कौम जो है किस मज़हब से और किस ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। यानी तहज़ीब व सकाफ़त जो है वो किसी भी कौम के लिए नुमायाँ हैसियत रखती है, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी का बुनियादी उसूल है, ठीक है। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी एक तहज़ीब है, ठीक है, एक सकाफ़त है। यानी तहज़ीब व सकाफ़त जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त भी बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। तो आज जो हमारा सबक है वो भी इस हवाले से ही है, यानी पाकिस्तानी सकाफ़त के रंग। आज हम पाकिस्तानी सकाफ़त के रंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सकाफ़त मैंने आपको बताया ना कि किसी भी कौम, मिलत या ग्रोह के किसी ख़ास दौर में बूदोबाश यानी रहन सहन का तरीका, उनकी आदात, उनके रसूम, उनकी रिवायात और उनके अकायद, ठीक है। तो इसी तरह अल्फाज मानी देख लें। तजहीज़ व तकफ़ीन, कफ़न दफन का इंतज़ाम, ताज़ियत, किसी की मौत पर इजहार अफसोस, तनव्वु, मुख्तलिफ़ किस्म के, जमालियाती ज़ौक़, नफासत का जज्बा, आसार कदीमा, पुरानी निशानियाँ, जहतें, पहलू, कुर्बो जवार, आस पास, नस्बुल-ऐन, ज़िंदगी का मकसद, नौमौलूद, नया पैदा होने वाला, कम उम्र बच्चा, ठीक है। तो अल्फाज, ये ख़ास अल्फाज यहाँ पे भी लिखे हुए हैं और इसी तरह इनके मानी भी हैं, तो ये आप इनको ख़ुद देख लें, ठीक है। पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़या है, पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़या है, यानी पाकिस्तान जिस भी खित्ते में यानी सरज़मीन में वाक़या है, उसकी तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है। यानी उसकी तहज़ीब यानी उसका रहन सहन का तरीका जो है और उसका जो आदात है, जो उसकी रसूम हैं, जो उसकी रिवायात हैं, वो क्या हैं? कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक हैं, पुरानी तहज़ीबों में से एक हैं, ठीक है। तकरीबन 5000 साल पहले जब वादी नील दरियाए नील के करीब एक वादी आबाद है जिसको वादी नील कहते हैं, और ये दरिया कहाँ पर है? ये मिस्र में है, ठीक है। वादी नील की तहज़ीब और वादी दजला और फ़ुरात, दजला जो है ये बगदाद में और फ़ुरात कहाँ है? इराक़ में, ठीक है। इराक़ के इलाके कूफा में जो है वो फ़ुरात का दरियाए फ़ुरात है और बगदाद में दरियाए दजला है। तो इनके करीब जो आबाद है और जो जगह है उसको कहते हैं वादी दजला और फ़ुरात की तहज़ीब अपने उरूज पर थी, ठीक है। अब बता रहे हैं कि तकरीबन 5000 साल पहले की बात है, ठीक है, जब वादी नील की तहज़ीब और वादी दजला और फ़ुरात की तहज़ीब क्या थी? अपने उरूज पर थी, अपनी बुलंदी पर थी, नुमायाँ थी, बहुत ज़्यादा जो है बुलंदी पर थी। उरूज कहते हैं बुलंदी को, ठीक है। उस वक्त वादी सिंध की तहज़ीब भी अपनी मिसाल आप थी। यानी जब वो तहज़ीबें, जो दो तहज़ीबें थीं, वादी नील की और वादी दजला और फ़ुरात की, तो वो बहुत उरूज पर थी। तो उस वक्त क्या था? उस वक्त वादी सिंध की तहज़ीब भी अपनी मिसाल आप थी। यानी तहज़ीब, वादी सिंध की तहज़ीब यानी वादी सिंध का जो तर्ज़ माशरत था, ठीक है, वो भी अपनी मिसाल आप थी, यानी एक मिसाल कायम कर रही थी, ठीक है। वादी सिंध से मुराद
وہ علاقہ ہے جو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں سے سیراب ہوتا ہے، جو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں سے سیراب ہوتا ہے۔ معاون کسے کہتے ہیں؟ مددگار۔ سیراب کسے کہتے ہیں؟ پانی دینا، ٹھیک ہے۔ وادی سندھ سے مراد یعنی مقصد کیا ہے؟ مقصود کیا ہے کہ وہ علاقہ جو کس سے سیراب ہوتا ہے؟ جو وادی دریائے سندھ اور معاون دریاؤں سے سیراب ہوتا ہے۔ یہاں کے آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے، کہاں کے آثار قدیمہ سے؟ جو وادی سندھ کے آثار قدیمہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پرانے نشانات سے پتہ چلتا ہے، پرانی نشانیوں سے، کہ وادی سندھ کی تہذیب شہری تھی، یعنی وادی سندھ کوئی گاؤں نہیں تھا بلکہ شہری تہذیب سے وابستہ تھے، ٹھیک ہے۔ ان آثار قدیمہ میں گندم و جو کیا ہے؟ آٹا ہے، ٹھیک ہے، کہ ذخیرے یعنی جمع کرنے کا ذخیرے، ڈھیر، ٹھیک ہے، جو ذخیرہ کسے کہتے ہیں؟ جمع کیے جانے کا جو ڈھیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ روئی کاٹنے کے اوزار، ٹھیک ہے، روئی کاٹنے یعنی روئی جو جن سے روئی جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے آلات جنگ یعنی جنگ میں جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، سونے چاندی کے زیورات، مٹی اور تانبے کے برتن، تانبے کہتے ہیں چمکنے والی دھات کو جس سے برتن بنائے جاتے ہیں، کھلونے اور مہریں وغیرہ شامل ہیں۔ مہریں کہتے ہیں چھاپ کو، ٹھیک ہے، کوئی کسی خاص دفتر کی مہر ہوتی ہے، اسی طرح کسی خاص جگہ کی، کسی خاص علاقے کی اپنی اپنی مہر ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ چھاپ کو کہتے ہیں۔ بیٹا تو ہم نے اس پیراگراف میں دیکھا کہ ہم نے ہمارا جو سبق ہے پاکستانی ثقافت کے رنگ، اس کو پڑھنے سے پہلے ہم نے ذرا پس منظر دیکھا کہ پاکستان پہلے ہی ایسے خطے میں واقع ہے جہاں کی تہذیب جو ہے وہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں تقریباً 5000 سال پہلے دیکھیں تو وادی نیل اور وادی دجلہ و فرات کی جو تہذیبیں تھیں وہ تو اپنے عروج پر تھیں، مگر جب وادی سندھ کی تہذیب پر نظر ڈالیں تو اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وادی سندھ کے میں جو وادی سندھ کو سیراب کرنے والے دریا کون سے تھے؟ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں کے آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو وادی سندھ کی تہذیب تھی چاہے جتنی بھی پرانی ہو مگر اس میں شہری اثرات پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں گندم و جو کے ذخیرے تھے، روئی کاٹنے کے اوزار تھے، آلات جنگ تھے، سونے چاندی کے زیورات تھے، مٹی اور تانبے کے برتن، کھلونے اور مہریں وغیرہ شامل تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں اس پیراگراف میں پڑھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں موئنجو دڑو، ٹھیک ہے، موئنجو دڑو کا مطلب کیا ہے؟ یہ سندھی کا لفظ ہے جس کو کہتے ہیں موئنجو دڑو، کس کو کہتے ہیں؟ مردوں کا ٹیلا، ٹھیک ہے، مردوں کا ٹیلا، اور ہڑپا کے کھنڈرات سے اندازہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہڑپا جو ہیں یہ تقریباً صوبہ پنجاب کے قریب ہیں، اور موئنجو دڑو جو ہے یہ سندھ کے قریب ہیں، مگر دونوں جو ہیں یہ سندھ میں ہی آتے ہیں، صوبہ سندھ میں ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کھنڈرات سے اندازہ ہوتا ہے، یعنی کھنڈرات کہتے ہیں کھنڈر کی جمع، اور ویران اندازہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی گلیوں کے لیے پختہ اینٹوں کی نالیاں بنائی گئی تھیں۔ یہ دیکھیں نیچے انہوں نے یہ کھنڈرات دیے ہوئے ہیں کہ اس زمانے میں بھی یعنی باقاعدہ انتظام کیا گیا تھا، گلیوں کے لیے پختہ اینٹوں کی نالیاں بنائی گئی تھیں۔ اس طرح ٹیکسلا کے مقام پر گندھارا آرٹ اپنی مثال آپ ہے۔ گندھارا کہتے ہیں، یہ بھی گندھارا کی ایک تہذیب ہے۔ آرٹ کسے کہتے ہیں؟ فن کو، ٹھیک ہے۔ یہ کون سے مقام پر ہے؟ ٹیکسلا کے، اور یہ کہاں کس کا درمیانی علاقہ ہے؟ دریائے سندھ اور کابل کا درمیانی علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ گندھارا آرٹ، ٹھیک ہے، اپنی مثال آپ تھا۔ اپنی مثال آپ کیسے تھا؟ اس میں کیا تھا کہ یہ شہر علم و فن کا مرکز تھا، یہاں پہ علوم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی اور فن اور مہارتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ مرکز تھا یعنی درمیان تھا، یعنی تمام لوگ جو ہیں ادھر سے ہی علم و فن حاصل کرتے تھے۔ یہاں کے مجسمہ سازی کے فن، اب کون سے فن کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ مجسمہ سازی کے فن کے بارے میں۔ مجسمہ سازی کے فن یعنی پتھروں سے تراشے جانے والے بت پر یونانی اور ایرانی اثرات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اثرات کہتے ہیں نشان کو، ٹھیک ہے، یعنی یونان کے اور ایران کے، لگتا ہے کہ یہ یونان سے بھی ان کا کوئی تعلق تھا اور ایران سے بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو علم و فن کا مرکز کون سی تہذیب تھی؟ گندھارا تہذیب تھی۔ اور شہری تہذیب کو کس سے وہ کہا گیا؟ سندھ کی تہذیب۔ موئنجو دڑو اور ہڑپا کے کھنڈرات سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں کے لوگ بہت زیادہ مہذب تھے اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ عقل مند تھے، اور بہت زیادہ جو ہے انہوں نے اپنے علاقہ جو تھا، جو ان کی تہذیب تھی، اس میں ان کے نمایاں اثرات نظر آتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے، ٹھیک ہے۔
तो हमने इसमें 3 तहजीबों के बारे में पढ़ा। मोहनजोदड़ो यानी ये मोहनजोदड़ो जो है ये कला है, ठीक है, हड़प्पा के खंडरात हैं जिसमें हमने पढ़ा। और इसी तरह हमने टेक्सला के मकाम पर गंधारा आर्ट के बारे में पढ़ा जो शहर इल्म फ़न का मरकज़ था और जहाँ पे मुजस्समा साजी का फ़न जो था उसके असरात से पता चलता है कि ये यूनानी और ईरानी असरात इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तो ये तो हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा कि हमने पाकिस्तान जो है वो जिस खित्ते में वाक़ है वहाँ की तहज़ीब जो है वो कदीम तरीन तहज़ीबों में से है, ठीक है। इसी तरह हमने 3 तहज़ीबों के बारे में पढ़ा जिसमें सिंध की तहज़ीब में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और इसी तरह टेक्सला में जो है गंधारा आर्ट के बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम आते हैं मुसलमानों की आमद, यानी जब मुसलमान इस खित्ता ज़मीन में दाखिल हुए तो क्या हुआ, ठीक है। तो मुसलमानों की आमद के बाद इस खित्ता ज़मीन पर नई सकाफ़त ने जन्म लिया, यानी नई तहज़ीब ने, ठीक है, नई रस्म व रिवाज ने जन्म लिया, ठीक है, यानी पैदा हुए। खित्ता ज़मीन मुरक्कब इजाफ़ी भी है और इसका मतलब है ज़मीन का टुकड़ा। आमद कहते हैं आने को। मुसलमानों के अहद में, ठीक है, मुसलमानों के अहद में फ़न तामीर यानी हुनर का जो तामीर करने का जो हुनर है, ठीक है, इमारतें बनाने का जो हुनर है, मुसव्वरी तस्वीरें बनाना और शालामार बाग, ठीक है, तस्वीरें बनाना और ख़त्ताती को बतौर ख़ास फ़रोग़ मिला। ख़त्ताती किसे, ख़ास तर्ज़ तहरीर, ठीक है, ख़त्ताती किसे कहते हैं, ख़ास तर्ज़ तहरीर को बतौर ख़ास तौर पर, ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी है। फ़रोग़ मिला, तरक्की मिली, फ़रोग़ मिला, तरक्की मिली। यानी मुसलमानों की आमद के बाद क्या हुआ कि मुसलमानों के अहद में फ़न तामीर, मुसव्वरी और ख़त्ताती को ख़ास तौर पर तरक्की मिली जो पाकिस्तानी सकाफ़त का विरसा बन गया, विरसा मीरास बन गया, ठीक है, यानी पाकिस्तानी सकाफ़त में शामिल हो गया। तो पाकिस्तानी सकाफ़त के चंद नमूने देखें। लाहौर का शाही कला, बादशाही मस्जिद, मकबरा जहांगीर, शालामार बाग, मस्जिद महाबत खान, जामिया मस्जिद ठट्ठा इस दौर के फ़न तामीर की शानदार यादगारें हैं, यानी अजीम यादगारें हैं। यानी उस दौर की जब मुसलमान कहाँ पे बरसग़ीर में मुसलमानों की आमद हुई तो उस वक्त उनकी सकाफ़त में कौन कौन सा रंग हमें नज़र आता है, कौन कौन सी इमारतें हैं। लाहौर का शाही कला, बादशाही मस्जिद, मकबरा जहांगीर, शालामार बाग, मस्जिद महाबत खान, जामिया मस्जिद ठट्ठा इस दौर के क्या हैं, फ़न तामीर हैं, यानी तामीर का एक शाहकार हैं, ठीक है, एक फ़न है की शानदार यानी अजीम यादगारें हैं। तो ये नीचे देखें, आप देखें ये लाहौर में वाक़ हैं, ठीक है, ये तीनों जो तस्वीरें दी गई हैं तीनों इमारतें कहाँ पे वाक़ हैं, लाहौर में वाक़ हैं। अब हम आते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अंग्रेज़ों की आमद के बाद यहाँ की तहज़ीब व सकाफ़त जो है मुरक्कब अतफ़ी का इस्तेमाल भी हो, यानी रहन सहन, तर्ज़ माशरत पर गहरे असरात मुरतब हुए, ठीक है, यानी गहरे असरात क्या हुए, मुरतब हुए, यानी छोड़े गए, जिनमें सियासी, समाजी, माशी और अखलाकी असरात सबसे नुमायाँ हैं, ठीक है। समाजी यानी जो समाज से ताल्लुक़ रखने हो, माशी जो ज़रिए रोज़गार हो और अखलाकी जो खूबियाँ, ठीक है, किसी भी उसके अखलाक कौम के लोगों के अखलाक, ठीक है, अखलाकी असरात सबसे नुमायाँ वाज़िया हैं, ठीक है। यही वजह है कि पाकिस्तान की मौजूदा सकाफ़त में बेहद तनव्वुह है, ठीक है, बेहद तनव्वुह है, यानी बहुत ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं। इसी वजह से अंग्रेज़ों की आमद के बाद बहुत सी चीज़ें जो हैं उसमें मज़ीद जो है वो उसके असरात नुमायाँ हुए, जिसमें समाजी, माशी, अखलाकी असरात थे, ठीक है। इसी तरह देखें, पाकिस्तानी सकाफ़त पर इस्लामी रंग गालिब है। पाकिस्तानी सकाफ़त पर सबसे ज़्यादा अहम बात अब ये देखें ये है कि हर कौम की अपनी सकाफ़त होती है, मगर पाकिस्तानी सकाफ़त पर सबसे ज़्यादा इस्लामी रंग क्या है, इस्लामी रंग गालिब है। चूँकि आबादी की अक्सरियत मुसलमान है, यानी इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग क्या हैं, मुसलमान हैं, इसलिए यहाँ की तर्ज़ बूदोबाश यानी रहन सहन का तरीका में इस्लामी तालीमात का रंग झलकता है, नज़र आता है। यहाँ के रहन सहन का जो तरीका है, यहाँ के जो लोगों की तर्ज़ माशरत है उसमें क्या नज़र आता है, इस्लामी तालीमात का रंग नज़र आते। अलबत्ता इलाकाई रस्म व रिवाज
بھی ہماری ثقافت کی پہچان ہیں۔ البتہ علاقائی جو علاقے کی سطح پر جو رسم و رواج ہیں وہ بھی ہمارے کلچر میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، ہماری ثقافت میں شامل ہیں۔ چونکہ پاکستانی ثقافت کی بنیاد اسلام پر ہے۔ پاکستانی ثقافت کی بنیاد کس پر ہے؟ اسلام پر ہے۔ پاکستانی ثقافت کی بنیاد کس پر ہے؟ اسلام پر ہے۔ اس لیے مرد اور عورت کے حقوق کا تعین اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا جاتا ہے، یعنی مرد اور عورت کے جو حقوق ہیں ان کو کیسے مقرر کیا جاتا ہے؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ پاکستانی ثقافت میں عورت کا نہایت احترام کیا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ وہ ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے روپ میں، یعنی کسی بھی شکل میں ہو، بے حد قابل احترام سمجھی جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ قابل احترام سمجھی جاتی ہے۔ پاکستانی معاشرت روایت پسندی پر مبنی ہے۔ پاکستانی معاشرت کس پر مبنی ہے؟ یعنی روایت پسندی کہتے ہیں، روایت کی قدر کرنے والوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کے رسم و رواج سادہ اور دلچسپ ہیں۔ رسم و رواج، طور طریقے دلچسپ پرمزہ ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں بستی ہے، گاؤں میں۔ دیہات کسے کہتے ہیں؟ گاؤں میں۔ اور کھیتی باڑی کے پیشے سے منسلک ہیں، یعنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، زمینیں جو ہیں ان کو سیراب بھی کرتے ہیں، ان میں فصلیں اگاتے ہیں، ٹھیک ہے، منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ شہروں کے لوگ زیادہ تر ملازمت پیشہ اور تاجر ہیں، یعنی کیا نوکری کرتے ہیں؟ پیشے کے اعتبار سے کیا ہیں؟ ملازم ہیں اور تاجر ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، یہ پاکستانی نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان کی قومی زبان کیا ہے؟ اردو ہے۔ صوبائی زبانوں میں پنجابی، صوبے کی سطح پر پنجابی، صوبے پنجاب والے پنجابی، سندھی، صوبہ سندھ والے سندھی، صوبہ خیبر پختونخوا والے پشتو، بلوچی، بلوچستان والے بلوچی، اور براہوی۔ اب براہوی کون سی زبان ہے؟ یہ بلوچستان کا ایک قدیم قبیلہ ہے، براہو، ٹھیک ہے، جس کی زبان براہوی ہے، ٹھیک ہے۔ ہنکو اور سرائیکی زبانیں بھی بے حد مقبول ہیں، مشہور ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں بولی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ان پیراگراف میں، تو ہم نے دیکھا کہ انگریزوں کے آمد کی بعد کیا ہوا کہ تہذیب و ثقافت پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ کون کون سے ہوئے؟ یعنی سیاسی سطح پر، سماجی اور معاشی اور اخلاقی سطح پر۔ اس لیے پاکستان میں مختلف قسم کی ثقافت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مگر سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں زیادہ تر اکثریت کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ اس لیے پاکستانی ثقافت پر زیادہ رنگ کس کا ہے؟ اسلام کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے اس میں بھی اسلامی تعلیمات کا رنگ نظر آتا ہے۔ البتہ علاقائی اگر رسم و رواج کو دیکھیں تو ان کا رسم و رواج کو دیکھیں تو ان کی اپنی اپنی ثقافت ہے، ان کا اپنا اپنا کلچر ہے، ٹھیک ہے، مگر اسلام جو ہے، پھر بھی اسلام جو ہے، اسلام کی پاکستانی ثقافت کی بنیاد کس پر ہے؟ اسلام پر ہے۔ اسلام جو ہے وہ مرد اور عورت کے حقوق مقرر کرتا ہے، کس کی روشنی میں؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، چاہے وہ جس روپ میں بھی ہوں ان کو قابل احترام سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر پاکستانی معاشرت کو دیکھا جائے تو اس کی یہ روایات کی قدر کرنے پر مشتمل، ٹھیک ہے، یہ معاشرہ ہے۔ یہاں کے رسم و رواج جو ہیں وہ سادہ اور پرمزہ ہیں، اور یہاں کی جو آبادی ہے وہ زیادہ تر گاؤں میں رہتی ہے، اور وہ کون سے شعبے سے منسلک ہیں؟ کون سے پیشے سے؟ کھیتی باڑی کے۔ اور یہاں کی جو قومی زبان ہے وہ کیا ہے؟ اردو ہے، اور صوبائی زبانوں میں اپنی اپنی زبان ہے۔ صوبے پنجاب میں پنجابی، صوبے سندھ میں سندھی، خیبر پختونخوا میں پشتو، بلوچستان میں بلوچی۔ اور اسی طرح براہو قبیلہ ہے جس کی زبان براہوی ہے، یہ بھی کس سے تعلق رکھتا ہے؟ بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے پیراگراف کی طرف۔ اگرچہ پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض ہے۔ پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیض۔ عورتوں میں کڑھائی والے کپڑے زیادہ مقبول ہیں، مشہور ہیں، یعنی عورتیں کون سے کپڑے پہنتی ہیں؟ کڑھائی والے۔ دیہاتوں میں لوگ تہبند کرتا بھی پہنتے ہیں۔ دیہاتوں میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ تہبند کہتے ہیں دھوتی کو، اوپر کرتا پہنتے ہیں اور نیچے دھوتی۔ خواتین بڑی چادریں اوڑھتی ہیں۔ کیوں اوڑھتی ہیں وہ بڑی چادریں؟ کیونکہ وہ پردے کا خاص خیال رکھتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اسلامی تعلیمات شامل ہیں، ٹھیک ہے، اسلام ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے۔ میلے ٹھیلے، اب ٹھیلے جو ہے وہ محمل ہے، میلے کسے کہتے ہیں؟ یعنی نمائش کی جگہ، یعنی کھیل اور تماشے کی جگہ۔ پاکستانی ثقافت کا اہم حصہ ہے، یعنی میلے پاکستانی ثقافت کا کیا ہے؟ اہم حصہ ہیں۔ تقریباً ملک کے ہر حصے میں مختلف تہواروں، موسموں یا بزرگان دین کے عرس کہتے ہیں سالانہ فاتح، ٹھیک ہے، فاتحہ پڑھی جاتی ہے جب عرس سالانہ جو ہے دعا کی جاتی ہے۔
پر میلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، منعقد کیے جاتے ہیں۔ ان میلوں میں لوگ بڑے اہتمام سے شرکت کرتے ہیں، اہتمام سے، بندوبست سے شرکت کرتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ روایتی کھیلوں کے مقابلے کروائے جاتے ہیں جن میں کبڈی کیا ہوتا ہے؟ کبڈی ایک ایسا کھیل ہے جو دور سے کبڈی کرتے ہوئے ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کشتی سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ یہ کشتی کس کے آپس میں جو ہے تو وہ کشتی کرنا، ٹھیک ہے، آپس میں ایک لڑائی، مطلب آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے گرانے کی کوشش کرنا۔ صوبہ سندھ میں ملا کھڑا عوامی کھیل ہے۔ ملا کھڑا ایک علاقائی کھیل ہے اور یہ بھی ایک قسم کا کشتی کا کھیل ہے، ٹھیک ہے، کشتی کا کھیل ہے جو سندھ میں کھیلا جاتا ہے اور سندھ کا مشہور کھیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے خاص پیراگراف کی طرف۔ تو ہم نے پڑھا کہ پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض ہے، عورتیں زیادہ تر کڑھائی والے کپڑے پہنتی ہیں، گاؤں میں جو ہے تو دھوتی پہنی جاتی ہے اور کرتا پہنا جاتا ہے۔ اسی طرح میلے سے بہت زیادہ لوگ جو ہے متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں تہواروں اور موسموں یا بزرگان دین کے عرس کے میلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے اور کھیلوں کے مقابلے کیے جاتے ہیں جس میں کبڈی، کشتی اور ملا کھڑا عوامی کھیل ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کس صوبے میں واقع آتے ہیں تفہیمی سوالات کی طرف۔ پاکستان کس صوبے میں واقع ہے؟ تو پاکستان جو ہے وہ قدیم کس صوبے میں نہیں، سوری یہ غلط ہو گیا، اچھا ادھر صوبہ نہیں ہے، ادھر خطہ ہے۔ پاکستان کس خطے میں واقع ہے؟ کس خطے میں واقع، ٹھیک ہے، صوبہ نہیں ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ قدیم ترین تہذیبوں کے خطے میں واقع ہے۔ آثار قدیمہ میں کیا کیا شامل ہے؟ تو آثار قدیمہ میں گندم و جو کے ذخیرے ہیں، روئی کاتنے کے اوزار ہیں، آلات جنگ ہیں، سونے چاندی کے زیورات ہیں۔ پاکستان میں کون سی قدیم ترین تہذیبیں موجود ہیں؟ تو پاکستان میں موہنجو دڑو، ہڑپا اور گندھارا آرٹ کی تہذیبیں موجود ہیں۔ مسلمانوں کی آمد کے بعد کس ورثے کو فروغ ملا؟ مسلمانوں کی آمد کے بعد فن تعمیر، مصوری اور خطاطی کو بطور خاص فروغ ملا، ٹھیک ہے۔ پاکستانی معاشرہ کس پر مبنی ہے؟ تو پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ روایت پسندی پر مبنی ہے اور پاکستانی معاشرے کی جو ثقافت ہے اس میں اسلامی رنگ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیض۔ پاکستان کی قومی زبان کیا ہے؟ اردو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے اہم نکات کی طرف۔ تو بیٹا تہذیب و ثقافت، میں نے آپ کو بتایا کہ تہذیب و ثقافت کسی بھی علاقے، کسی بھی ملک کا جو ہے وہ اس کا رہن سہن، اس کا طرز معاشرت، اس کی روایات اور اس کی عادات آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پاکستان میں قدیم ترین تہذیبیں، تو پاکستان میں جو قدیم ترین تہذیبیں اس میں موہنجو دڑو اور ہڑپا جو وادی سندھ میں موجود ہیں، اور اسی طرح جو ہے گندھارا آرٹ جو کہ ٹیکسلا میں موجود ہیں اور جو شہر جو ہے علم و فن کا مرکز ہے۔ اگر اسی طرح ہم دیکھا جائے تو گندھارا آرٹ جو ہے اس میں جو مجسمہ سازی کا فن ہے یہ اس میں یونانی اور ایرانی اثرات ملتے ہیں۔ پاکستان میں جو نئی ثقافت نے جنم لیا تو وہ کب لیا؟ جب مسلمانوں کی آمد ہوئی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی آمد ہوئی تو اس خطۂ زمین پر نئی ثقافت نے جنم لیا۔ پاکستان میں نہیں، برصغیر میں، پاکستان میں نہیں بلکہ برصغیر میں جب مسلمانوں کی آمد ہوئی تو نئی ثقافت نے جنم لیا۔ اور اسی طرح کیا ہوا کہ فن تعمیر کو، مصوری کو اور خطاطی کو بطور خاص فروغ ملا، ٹھیک ہے، جو پاکستانی ثقافت کا ورثہ بن گیا، یعنی پاکستانی ثقافت کا ورثہ بن گیا۔ لاہور کا شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، مقبرہ جہانگیر اور یہ ساری اس کی فن تعمیر کی شاندار یادگاریں ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی ثقافت پر اسلامی رنگ، تو پاکستانی ثقافت پر اسلامی رنگ اس لیے ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، تو اس لیے پاکستانی ثقافت کی بنیاد ہی اسلام پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستانی معاشرت روایت پسندی پر مبنی ہے، تو پاکستانی ثقافت جو ہے وہ کس پر مبنی ہے؟ پاکستانی معاشرت روایت پسندی پر مبنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کے رسم و رواج بہت زیادہ سادہ اور دلچسپ ہیں اور سب سے زیادہ یہاں کی جو ثقافت ہے اس کی بنیاد اسلام پر ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں کیونکہ وہ گاؤں میں رہائش پذیر ہیں، اور اسی طرح جو ہے ملازمت کیا ہے؟ وہ تاجر ہیں یا ملازم ہیں۔ اور پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ کیا ہے؟ اردو ہے، اور صوبوں کی سطح پر صوبائی زبان بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کا جو قومی لباس ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان کا قومی لباس جو ہے وہ شلوار قمیض ہے، مگر دیہاتوں میں زیادہ تر دھوتی اور کرتا پہنا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بہت زیادہ میلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں بزرگان دین اور تہواروں پر میلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے،
اور اسی طرح جو ہے روایتی کھیلوں کا مقابلے کیے جاتے ہیں جس میں کبڈی اور کشتی بہت زیادہ مشہور ہیں. اور صوبہ سندھ میں جو سب سے زیادہ مشہور کھیل ہے صوبہ سندھ کا علاقائی کھیل وہ ہے ملا کھڑا جو کشتی کا کھیل ہے جس سندھ کا مشہور کھیل ہے. تو اب ہم آتے ہیں اپنے گھر کے کام کی طرف. تو بیٹا یہ جو میں نے گھر کا کام آپ کو دیا ہے یہ آپ نے الفاظ معنی اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور یہ ان الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں. اور یہ جو کالم الف اور کالم بے ہے کالم الف کے سامنے کالم بے جو ہے درست کر کے آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے. اور نوٹس آپ اسکول سے لے لیں تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو. اور آپ نے یہ کام نیٹ کاپی پر کرنے ہیں اور اپنے نوٹس جو ہیں وہ آپ اسکول سے کلیکٹ کر لیں. اوکے بیٹا اپنا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.